अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुश आमदेद। पंजाब और बलूचिस्तान ये दो हुकूमतें हैं और देखना यह है कि पहले किस हुकूमत का सरकलम होगा, क्योंकि पंजाब और बलूचिस्तान दोनों की सियासी ज़मीन अब गर्म होना शुरू हो गई है और उसकी वजह है बजट। क्योंकि पंजाब के अंदर उस्मान बुज़दार के सर पर एक तलवार लटक रही है और वैसी ही तलवार बलूचिस्तान में जाम कमाल हुकूमत पर लटक रही है और इमरान खान इस वक्त सबसे ज़्यादा मुश्किल में है, क्योंकि बजट उनके लिए भी एक कड़वी गोली बन चुका है जिसको ना निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं। और ये उनके लिए एक ऐसा माउंट एवरेस्ट है मुश्किलात का, जिसको सर करना अब उनके लिए सियासी तौर पर बहुत ज़्यादा मुश्किल का सबब है, क्योंकि जो हालात जिस तरीके से रुख बदल रहे हैं उन हालात के तनाजुर में उनके लिए आइंदा आने वाले चंद महीने सख्त मुश्किल का सबब होंगे। और उसकी वजह है जहांगीर तरीन ग्रुप पंजाब के अंदर और बलूचिस्तान में बाप पार्टी के अंदर ही होने वाली बगावत, जो वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल के ख़िलाफ़ है। पंजाब के अंदर जहांगीर तरीन ग्रुप ने कल अपना एक अहम इजलास किया और इस इजलास के अंदर उन्होंने सियासी तौर पर थोड़ी सी पेशकदमी की है, एक कदम आगे बढ़ाया है और हुकूमत को इस तरह चैलेंज किया है कि उन्होंने पंजाब और वफाक दोनों जगहों पर अपने अपने ग्रुप के पार्लिमानी लीडर्स या ग्रुप लीडर्स की अनाउंसमेंट कर दिया। वफाक के अंदर राजा रियाज साहब उस ग्रुप के लीडर होंगे, जबकि वफाक में पीटीआई का जो पार्लिमानी लीडर है वो है इमरान खान। यानी अब इमरान खान के साथ राजा रियाज अपने ग्रुप के लीडर होंगे और पीटीआई के जो पार्लिमानी लीडर हैं वो इमरान खान होंगे। इसी तरीके से पंजाब के अंदर सीनियर पार्लियामेंटेरियन सईद अकबर नवानी को तरीन ग्रुप की जानिब से ग्रुप लीडर ना सिर्फ मुकर्रर किया गया है, बल्कि इस इजलास के अंदर जो 32 अरकान के जिन्हें शिरकत की थी उनसे बाज़ाब्ता तौर पर हल्फ भी लिया गया और जुम्मे वाले दिन को पंजाब असम्बली के अंदर शो ऑफ पावर करके वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को टक्कर देने का फ़ैसला भी किया गया है। और अब देखते हैं कि आने वाले हालात किस करवट बैठते हैं, कौन सा रुख इख्तियार करते हैं और किस तरीके से हैमरिंग की जाती है। क्योंकि एक बात तो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ सामने आती जा रही है कि अब जिस तरीके से कार्ड्स लगाए गए हैं पॉलिटिकल मूवमेंट के हवाले से कि किस तरीके से पॉलिटिकल मूवमेंट आगे चलेगी, ये पॉलिटिकल मूवमेंट मतलब वो तहरीक वाली मूवमेंट नहीं है, ये वो पेशकदमी है जो आगे बढ़ती चली जा रही है जहांगीर तरीन ग्रुप की तरफ से, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, बाप पार्टी की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से, नून लीग की तरफ से। ये एक पेशकदमी है जो हो रही है और अल्टीमेटली इमरान खान साहब एक घेरे में आ गए हैं और अब उसके बाद अब आगे उनका पॉलिटिकल विजडम है कि वो किस तरीके से इस पॉलिटिकल घेराव को तोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। जहांगीर तरीन साहब को आज उनका पेशी थी अदालत में, वहाँ पे हस्ब मामूल वो अपने ग्रुप के साथ भी गए और वहाँ पर उन्होंने मीडिया टॉक भी की। दो बातें उन्होंने की वहाँ पर अहम है। एक तो ये कि उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट को अपना टारगेट बना लिया और पंजाब गवर्नमेंट के बारे में उनका ये कहना था कि पंजाब गवर्नमेंट हमारे अरकान यानी कि तरीन ग्रुप के अरकान को निशाना बना रही है इंतकामी कार्रवाइयों का। और उनका ये भी कहना था, जब उनसे पूछा गया एक सवाल कि जनाब आपके ग्रुप के एक रुकन ने कल आपके इशाइये के बाद बाहर निकल के जो मीडिया से गुफ्तगू की, उसमें उनका ये कहना था कि हम बजट के अंदर हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करेंगे, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है। तो जिस पर जहांगीर तरीन ने इस सवाल का जवाब देने से गुरेज किया। उनका ये कहना था कि हम इस वक्त जो बैरिस्टर अली ज़फ़र हैं उनकी रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि हम उनको जो जो डाटा चाहिए था वो हमने उनको दे दिया है। FIA भी जो मांग रही थी वो भी हमने उनको दे दिया है और अब देखते हैं कि इस बारे में क्या फ़ैसला होता है। हम अभी तक PTI का हिस्सा हैं और PTI का हिस्सा रहेंगे, लेकिन अदालत के अंदर भी आज एक अजीबो गरीब डेवलपमेंट हुई और वो भी बड़ी दिलचस्पी का बायस है आप लोगों के लिए भी, कि आज जब अदालत ने उनकी ज़मानत की तौसी के लिए समाअत जारी थी तो जज साहब ने FIA के जो तफ्तीशी अफसर वहाँ पे मौजूद थे उनसे पूछा कि क्या आप तफ्तीश के लिए जहांगीर तरीन साहब को और उनके साहबजादे अली तरीन साहब को अपनी कस्टडी में लेना चाहते हैं, ताकि अगर वो लेना चाहें तो वो कहते हैं मैं ज़मानत खारिज करूँ, आप इनको ले जाएं साथ। लेकिन तफ्तीशी अफसर ने आज अदालत के अंदर इस सवाल के जवाब में खामोशी इख्तियार किए रखी, उसका कोई हाँ या ना में कोई जवाब नहीं दिया। तो तफ्तीशी बेचारा क्या कह सकता था, इसके अलावा वो खामोशी रह सकता था, क्योंकि अभी तक उसके ऊपर से इस किस्म के ऑर्डर्स नहीं आए। इसका मतलब ये है कि इस सारे मामले की जो हीट है वो ख़ुद इमरान खान साहब इस वक्त बर्दाश्त कर रहे हैं। क्योंकि अब जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ वो कल इजलास जो तरीन साहब के घर में हुआ उसकी थोड़ी सी डिटेल्स हैं जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, क्योंकि ये जो इनसाइड स्टोरी है ये मुझे एक
جو سورس ہیں، ایک رکن اسمبلی ہیں جو اس اجلاس میں موجود تھے، انہوں نے میرے ساتھ شیئر کی. ان کا یہ کہنا تھا کہ کل اجلاس کے اندر اراکین کی طرف سے خاص طور پر یہ مطالبہ سامنے آیا کہ اب ہمیں پیش قدمی کرنی چاہیے. ہم کب تک آئسولیٹ ہو کے رہ سکتے ہیں؟ ہمیں اپنا جو اسٹرینتھ ہے اس کو بھرپور طریقے سے سامنے لانا چاہیے، کیونکہ ہم نے آخر کار حلقے میں جانا ہے. اگر آپ نے کچھ نہیں کرنا تو آپ بتا دیں کہ اس کے بعد ہم تو اپنا فیصلہ کر لیتے ہیں، لیکن اگر آپ نے اس گروپ کو بطور گروپ آگے چلانا ہے اور آپ نے اگلے الیکشن کے اندر اس کو پلاننگ کر کے آگے کی طرف لے کے جانا ہے، تو پھر ہمیں آج اس گروپ کی آفیشیل اناؤنسمنٹ کرنی پڑے گی. اور جو صوبائی وزیر ہیں نذیر چوہان صاحب، انہوں نے اس بات کی تائید کی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ میں بھی یہی چاہتا ہوں، بلکہ ہم میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اب ہم آفیشیلی اس گروپ کو اناؤنس کر دیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جہانگیر ترین صاحب اور ان کے جو ہم خیال دوست ہیں وہ ایک قدم اور آگے بڑھ کے اپنے آپ کو ایک پولیٹیکل اینٹی کے طور پر منوانا چاہتے ہیں، جس کے لیے انہوں نے 2 جو اپنے گروپ لیڈرز ہیں اس کا بھی اعلان کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سارے معاملہ جو وہاں پہ ڈسکشنز ہوئی اس کا حلف بھی لیا گیا. تنقید کی گئی خاصی گورنمنٹ کے اوپر بھی، اور خاص طور پر علی ظفر صاحب کے اوپر بھی. چند اراکین نے تحفظات کا اظہار کیا کہ اتنا عرصہ ہو گیا ہے وہ ہم سے میٹنگ کر کے جا چکے ہیں، آپ کے وکلاء سے میٹنگ کر کے جا چکے ہیں، لیکن ابھی تک ان کی طرف سے کوئی آفیشیل رپورٹ سامنے نہیں آئی. اور جبکہ ایف آئی اے مسلسل کارروائیاں کی جا رہی ہیں کہ جو افسر ہمیں یہ بتایا گیا تھا اس میٹنگ کے اندر، جس میٹنگ کے اندر عمران خان صاحب نے خود بھی شرکت کی تھی، کہ میں نے اس افسر کو بھی، ڈاکٹر رضوان کا ذکر کر رہے تھے، کہ اس کو ہم نے ہٹا دیا ہے، لیکن اب وہ دوبارہ واپس بھی آ گئے ہیں اور اس کمیشن کی سربراہی بھی کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے جو اس اجلاس کے اندر وزیر اعظم نے بات کی تھی، انہوں نے اپنی بات کا پاس نہیں رکھا. تو اس پر ترین صاحب نے کہا کہ میں ساری صورتحال کو دیکھ رہا ہوں. علی ظفر صاحب جو ہیں ان کی طرف سے یہ پیغام ملا ہے کہ آپ کچھ دن انتظار کریں، میں اپنی رپورٹ بنا رہا ہوں. ایف آئی اے سے بھی میں نے رپورٹ لے لی ہے اور آپ کی طرف سے بھی تمام چیزیں اکٹھی کر لی ہیں، اور اب اس کے بعد میں اس کی اسکروٹنی کر کے تو وزیر اعظم صاحب کو اپنی رپورٹ سبمٹ کروں گا. تو اس رپورٹ تک آپ کو انتظار کرنا چاہیے، ابھی کوئی سخت اقدام نہیں اٹھانا چاہیے. جس پر اراکین نے کہا کہ ہمیں اب تھوڑی سی پیش قدمی کرنی چاہیے، تو جس پر وہاں پر سب لوگوں سے حلف لیا گیا کہ وہ جہانگیر ترین صاحب سے اپنی وفاداری کو نہ صرف نبھائیں گے بلکہ ہر حال میں ان کا ساتھ دیں گے. اور یہاں تک بھی کہا گیا کہ اگر جہانگیر ترین صاحب ہمیں کہیں گے، جس لمحے کہیں گے، ہم اسی لمحے اپنے عہدوں سے، یعنی کہ وزارتوں سے، چونکہ وہاں پہ وزراء بھی موجود تھے، مشیران بھی موجود تھے، معاون خصوصی بھی موجود تھے، انہوں نے کہا جی ہم اپنے نہ صرف عہدے چھوڑ دیں گے بلکہ ہم اسمبلی کی رکنیت بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. اب پنجاب کی صورتحال جس طریقے سے میں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے اوپر جو سر پر تلوار لٹک رہی ہے وہ اسی حوالے سے لٹک رہی ہے، کیونکہ اس اجلاس کے بعد باہر نکل کر اس گروپ کے اراکین نے جو میڈیا ٹاک کی، اس کے اندر 2 باتیں ان کی ہیں جو زیادہ امپورٹنٹ ہیں. ایک تو پنجاب گورنمنٹ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہمیں تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہمارے خلاف انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے، جو افسران ہم نے اپنے حلقوں میں لگوائے تھے ان افسران کا تبادلہ کر دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ترقیاتی فنڈز ہمیں جو مل رہے تھے وہ ترقیاتی فنڈز اور اس حلقے میں جاری ترقیاتی اسکیموں پر عمل درآمد کو بھی روک دیا گیا ہے، جو کسی بھی صورت قابل قبول نہیں. اور جرم ہمارا صرف یہ ہے کہ ہم جہانگیر ترین کے ساتھ کھڑے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا جی بجٹ کے اندر جو عوام کے مفاد کے اندر پالیسی بنائی جائے گی، جو فیصلہ کیا جائے گا، ہم اس کی سپورٹ کریں گے، لیکن عوام کے خلاف اب ایسی کو پالیسی جس سے لوگوں کو فائدہ نہ پہنچے بلکہ ان کے اوپر دباؤ بڑھے، کیونکہ وہ آلریڈی بہت زیادہ مہنگائی کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، ایسی کسی پالیسی کی ہم حمایت نہیں کریں گے. اگر ہم اس جملے کی تھوڑی سی تشریح کریں تو اس سے یہ بات بڑی کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آتی ہے کہ بجٹ کے اوپر ترین گروپ نے حکومت کے اوپر ایک اور تلوار یہ کہہ کے لٹکا دی ہے کہ جو بھی پالیسی عوامی مفاد کے خلاف ہوگی ہم اس پر ریزسٹ کریں گے، یعنی کہ بجٹ کی منظوری کے اندر رکاوٹ پیدا کریں گے. اور بجٹ میں رکاوٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر بجٹ منظور نہیں ہوتا، سپوز اگر پنجاب کا بجٹ منظور نہیں ہوتا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ فوری طور پر پنجاب کا وزیر اعلیٰ اور اس کی کابینہ تحلیل ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور اس کے بعد
جو گورنر صاحب ہیں، گورنر صاحب دعوت دیں گے اپوزیشن کو کہ جناب آپ آئیں آگے اور آ کے حکومت سازی کریں، اور اگر اپوزیشن بھی حکومت سازی کرنے میں یا اکثریت ثابت کرنے میں ناکام رہتی ہے تو پھر گورنر صاحب کے پاس اسمبلی تحلیل کرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں بچے گا، اور یہی فارمولہ مرکز میں بھی اپنایا جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بجٹ ہے اس وقت وہ پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت کے سر پر ایک لٹکتی ہوئی تلوار ہے، اور اس اجلاس کے فوری بعد ہی جو رد عمل آ رہے ہیں وہ بھی بڑے دلچسپ ہیں۔ ٹرینڈ چل گئے سوشل میڈیا پر جہانگیر ترین گروپ کی اناؤنسمنٹ کے بعد اور وہاں پر گروپ لیڈرز کی تعیناتی کے بعد سوشل میڈیا پر عمران خان کے حق میں ٹرینڈنگ شروع ہو گئی، اور مختلف لوگوں نے اسٹینڈ ود عمران خان کے نام سے اور عمران از پی ٹی آئی کے نام سے ٹرینڈز بنا دیے۔ تو اسد عمر صاحب نے بھی اس پر ٹویٹ کیا کہ آئی ایم اسٹینڈ ود عمران خان۔ فیصل جاوید صاحب نے کہا کہ عمران از پی ٹی آئی اینڈ پی ٹی آئی از عمران۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو ڈویژن ہے یہ ڈویژن اب ویزیبل بھی ہے اور اس سے کسی کو انکار نہیں۔ شاہ محمود قریشی پر کل کے اجلاس کے اندر بھی خاصی تنقید کی گئی، کیونکہ انہوں نے جو ملتان میں خطاب کیا تھا اس خطاب کو لے کر جو اراکین اسمبلی ترین صاحب کے ساتھ موجود تھے ان کی طرف سے سخت رد عمل سامنے آیا، لیکن شاہ محمود قریشی صاحب نے رات کو 2-3 ٹی وی چینلز کے ساتھ انٹرویو دیا اور وہاں پر وہ 2 قدم اور آگے بڑھ گئے، بلکہ آج ان کی چھوٹی سی جو بیان ان کی طرف سے سامنے آیا ہے اس سے اس شدت کے اندر اور اضافہ ہوگا، کیونکہ انہوں نے بالفاظ دیگر دھمکی دی ہے ترین گروپ کو کہ حکومتی موقف کے ساتھ نہ چلنے والوں کی رکنیت متاثر ہو سکتی ہے، یعنی کہ جو لوگ پارٹی پالیسی کے ساتھ نہیں چلیں گے ان کو ڈسکوالیفائی اور ڈی سیٹ کرانے کے لیے جو الیکشن کمیشن سے رجوع کیا جائے گا، اور ساتھ انہوں نے ترین صاحب کو بھی ایک جملہ کوٹ کر دیا، انہوں نے کہا کہ عمران خان پر اعتماد کرنے والوں کی پارٹی میں کوئی جگہ نہیں، یعنی کہ ترین صاحب کو بھی انہوں نے کہہ دیا کہ جناب اگر آپ کو عمران خان پر اعتماد نہیں ہے تو اٹھائیں اپنا بوریا بسترا اور آگے کی طرف نکلیں۔ اب اس صورتحال کے اندر ایک اور چیز بڑی واضح ہو چکی ہے کہ جہانگیر ترین گروپ کے سامنے آنے کے بعد وہ جو 2018 کے اندر الیکشن کو پلان کرنے کے لیے جو جنوبی پنجاب صوبہ محاذ بنایا گیا تھا اور جس طریقے سے جنوبی پنجاب کے لوگوں کو اکٹھا کر کے عمران خان صاحب کو اکثریت دلوائی گئی تھی، اب اس کا ایک ریورس ایکشن شروع ہو گیا ہے، اور جو ترین گروپ ہے وہ انفیکٹ اسی ایک پالیسی کا ہم کنٹینیوٹی کہہ سکتے ہیں کہ اسی کا ہی حصہ ہے، اور عمران خان صاحب کے لیے سب سے بڑی جو میرے خیال میں بے بسی اور شرمندگی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی پارٹی کو اپنے سے تتر بتر ہوتا انتشار میں جاتے ہوئے اور جہانگیر ترین جیسے لیڈر کے کیمپ میں جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور خاموش ہیں اور بے بس ہیں، اور نہ اس کو روک سکتے ہیں نہ اس کا کوئی توڑ کر سکتے ہیں، کیونکہ ابھی تک ان کے پاس یہ والے آپشنز خاصی حد تک محدود ہو چکے ہیں۔ جو دوسری بات میں آپ سے ذکر کر رہا تھا بلوچستان کی، وہاں پر بھی صورتحال ایسی ہی ہے۔ میں کئی مرتبہ بلوچستان کے حوالے سے بھی آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں کہ وہاں پر بھی باپ پارٹی کے اندر ہی یعنی کہ بلوچستان عوامی پارٹی کے اندر ہی 2 گروپ بن چکے ہیں۔ ایک گروپ کو ہیڈ کر رہے ہیں جام کمال اور دوسرے گروپ کو ہیڈ کر رہے ہیں عبدالقدوس جنیجو بزنجو، اور ان کے ساتھ ہیں صالح بھوتانی۔ اب طے یہ پایا ہے کہ صالح بھوتانی کو تو چونکہ انہوں نے وزارت سے ہٹا دیا، ظہور بلیدی کے ساتھ جو وزیر خزانہ ہیں ان کے ساتھ معاملہ طے کیے ہیں جام کمال نے، لیکن صالح بھوتانی نے کل لسبیلا کے اندر گفتگو کرتے ہوئے واضح طور پہ یہ کہا کہ ہمارے پاس اکثریت حاصل ہے اور ہم اپوزیشن کے دیگر اراکین کو ملا کر ہم جام کمال حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے کے آئیں گے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ 8 سے 10 وزراء بہت جلد یعنی کہ ان کمنگ ڈیز کے اندر ہی وہ استعفیٰ دے کر جام کمال کی حکومت کے اوپر عدم اعتماد کریں گے۔ اب آپ کو یاد دلاؤں یہ بلوچستان کا ذکر میں نے اس کے ساتھ کیوں جوڑا، تو اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ جب نواز شریف صاحب کی حکومت تھی مرکز کے اندر تو بلوچستان میں ثناء اللہ زہری صاحب کی حکومت تھی، اور ان کی حکومت کو ٹاپل کرنے کے لیے بھی اسی طرح کا ایک گیم پلان بنا تھا اور ثناء اللہ زہری صاحب کو گھر جانا پڑا تھا، اور پھر وہ بلوچستان سے شروع ہونے والے تبدیلی کا عمل آگے کی جانب بڑھتا ہی چلا گیا تھا۔ اور بالکل اسی طریقے سے
جو اب بلوچستان کے اندر تبدیلی کا عمل ہے یہ بھی آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے، اور عمران خان صاحب چاہتے ہوئے بھی اس تبدیلی کے عمل کو نہیں روک سکیں گے، کیونکہ اس وقت بھی طاقتور حلقوں کی حمایت حاصل ہے جام کمال کے جو حریف گروپ ہے اس کو، اور جام کمال پر یہ الزام ہے بہت زیادہ کہ وہ عمران خان کے سامنے جو بلوچستان کے مسائل ہیں اس کو صحیح طریقے سے نہ صرف اجاگر بھی نہیں کرتے، بلکہ وہ زیادہ تر بلوچستان کے اندر کوئٹہ کے اندر رہتے بھی نہیں ہیں، وہ زیادہ تر دبئی رہتے ہیں یا کراچی رہتے ہیں یا اسلام آباد رہتے ہیں، تو وہ اپنے جو پاور سینٹر ہے اس سے بہت زیادہ دور ہے۔ لہٰذا آنے والے دن کے اندر جیسے جیسے بجٹ قریب آتا جائے گا تو حکومتوں کے لیے، تینوں حکومتوں کے لیے، وفاق کی حکومت کے لیے، پنجاب کی حکومت کے لیے، بلوچستان کی حکومت کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ آخر میں اس ساری صورتحال پر افتخار عارف صاحب کا ایک دو شعر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جو اس ساری صورتحال میں بالکل فٹ بیٹھتے ہیں۔ وہ ارشاد عارف صاحب کہتے ہیں، کہانی آپ الجھی ہے یا الجھائی گئی ہے، یہ عقدہ تب کھلے گا جب تماشا ختم ہوگا، تماشا کرنے والوں کو خبر دی جا چکی ہے کہ پردہ کب گرے گا، کب تماشا ختم ہوگا۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔